अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरबिया एट स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका कोच राशिद हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरबिया के ऊपर एक सीरीज ऑफ वेबिनार शुरू किया है। आज हम इंशाल्लाह इसकी एनाटमी पढ़ेंगे, तरबिया होती क्या है और स्कूल के रेलिवेंस से हम इसको स्पेशली देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स देख लेते हैं जो कि एक बच्चे में होते हैं। जनरली 5 बड़े पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। मसलन एक ओपननेस होती है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल आज के दौर में एक फितना है LGBTQ का। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है कि मैं जो इंक्लिनेशन या जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरी सेक्स है उसकी बेस पे जेंडर की आइडेंटिफिकेशन। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अगर देखा जाए तो ठीक है, एक शख्स की मर्जी है, वो अपनी इंक्लिनेशन है तो उसके मुताबिक वो अपनी जेंडर देखे। अब कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन क्या ये सही है या गलत है, क्या ये एथिकल है कि नहीं? अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अब कुछ लोगों में तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पैदा होंगे जो कि अपने मजहब, अपने एथिक्स, अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट होंगे, और कुछ लोग होंगे जिनके पास भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होंगे और वो इश्यूज के, कॉम्प्लेक्स इश्यूज के करंट हालात में, करंट माहौल में सॉल्यूशंस देंगे। इस तरह एक और क्वालिटी होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट है कि बच्चा बहुत ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, बाज का उनमें एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती। दे आर सो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज कि एम्पैथी बिल्कुल उनकी खत्म हो जाती है। जबकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी एम्पैथी को रिटेन रखते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कुछ लोग कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में देखते हैं वो इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि पीयर प्रेशर को लेके उनका प्लीजिंग एटीट्यूड होता है। जबकि कुछ ये देखते हैं कि एथिक्स क्या कहते हैं, मेरा मजहब क्या कहता है, मेरा कल्चर क्या कहता है, और राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए उस पैरामीटर के अंदर कोऑपरेशन को मेंटेन रखते हैं। इसी तरह सोशल जो हमारी बॉन्डिंग होती है, कुछ लोग पीयर प्रेशर लेते हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ बच्चे जो होते हैं अपनी आइडियोलॉजी, अपने कल्चर, एथिक्स की बेस पर अपने सोशल सर्कल्स के पैरामीटर्स और उसके अंदर अपनी एफिलिएशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इमोशनल जो इंसान के अंदर EQ है, अब कुछ बच्चों में इतने इमोशनल होते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन की इंतहा तक चले जाते हैं, जबकि कुछ अपनी इमोशंस को लॉजिकल रखते हैं और आइडियोलॉजी की बेस पर, एथिक्स की बेस पर दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस, मेक लॉसेस, एक्सेप्ट लॉसेस, लेकिन वो लॉजिकल रहेंगे। तो हम देखेंगे ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो बच्चों के अंदर होते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो स्कूल हमारे यहाँ हैं, क्या इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं? आजकल स्कूल्स के अंदर तरबिया के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स मोटे मोटे मैंने यहाँ सोचा कि पहले इससे स्टार्ट करूँ कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों का जो प्रोफाइल डोजियर बनता है उसमें ये चीज़ें, इसकी ख़ास एक सेक्शन होना चाहिए। इसी तरह कुछ बच्चे लॉजिकल होंगे, आपको उनकी आर्टिस्टिक होंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी उनमें बहुत अच्छी होगी, वो मॉर्निंग असेंबली बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फंक्शंस कर सकते हैं, स्टूडेंट काउंसिल की तरफ जाते हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ का मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है, कुछ साइंटिफिक अंदाज में चीज़ों को देखते हैं, मैथ्स में दे आर वेरी गुड। इसी तरह कुछ का लिंग्विस्टिक, जुबान के ऊपर बड़ी खूबसूरत ग्रिप होती है। क्या देखना यह है कि हम जो 8 से 9 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या हम इन चीज़ों को भी देखते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सा जो मादा है, कौन सी जो उसके अंदर पोटेंशियल है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, वो कितना पॉजिटिव है, किस एस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें भी डोजियर में होनी चाहिए। सो हमने बच्चे की पर्सनैलिटी को देखा, उसकी इंक्लिनेशंस को देखा, और तरबिया में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अल्लाह ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, और यूनिक बनाने की बिना पे उसकी इस यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करने में स्कूल का मेजर रोल है। क्योंकि स्कूल के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है, लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे उसके पास ग्राउंड्स होते हैं, जिसकी बेस पे, एक्टिविटी की बेस पे बच्चे के पोटेंशियल को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس چیز میں بہت کمی ہے، لیکن یہی اپرچونٹی بھی ہے جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم بچے کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے کیوریوسٹی کا، کوآپریشن کا۔ ہم اسکول میں دیکھتے ہیں کیا ہم اس کیوریوسٹی اور کوآپریشن کے ماحول کو مینٹین رکھتے ہیں، اس کو امپروو کرتے ہیں، یا اس کے اندر کمپٹیشن کے چکر میں ہم اس کی کوآپریشن کو بھی ختم کرتے ہیں، اور گیٹ کے چکر میں اس کی کیوریوسٹی کا جو کانسیپٹ ہے جو اس کے اندر اللہ نے مادہ رکھا ہے اس کو بھی ہم کہیں ریڈیوس تو نہیں کر رہے۔ تو در حقیقت ہمارے کلاس روم کیا روبوٹکس تو نہیں ہے کہ روبوٹس کا آپ نے ایک چیز بتانی ہے، روبوٹ نے اس پر عمل کرنا ہے، جبکہ بچے کے اندر تو کیوریوسٹی ہے، وہ کوشچن پوچھنا چاہتا ہے، اس کے بہت سارے سوال ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مونٹیسری لیول میں بچے کے سوالات شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ میٹرک میں یا کالج لیول پہ جاتا ہے تو اس کے سوال پوچھنے کی جو ریشو ہے پرسنٹیج ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے with reference to تربیہ، کہ ایک انسان کے اندر جو کیوریوسٹی کا مادہ ہے کیا اس کو ہم سیٹسفائی کر رہے ہیں یا اس کو سپریس کر رہے ہیں۔ ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں، بچہ مونٹیسری میں ٹیچرز کو آئیڈیل رکھتا ہے، ہیپی ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، بچے بڑے شوق سے ہی کام کرتے ہیں، ٹیچر جو کہتے ہیں ان کے لیے حرف آخر ہوتی ہے۔ اسی طرح بچہ بچپن میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اس کے پروفیشن کی طرف زیادہ انکلائن ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ میٹرک او لیول اس کے اوپر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہی بچہ اپنے فیملی پروفیشن اور ٹیچنگ کے پروفیشن سے دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ ہمارے سکولز میں یہ کیا ایشو ہے کہ ایک بچہ جو سٹارٹ میں ٹیچرز اور ٹیچنگ پروفیشن کو وہ اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہے، اپنے ماں باپ کے پروفیشن کو آئیڈیل سمجھتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھائی کے سٹیئرز کو کلائم کرتا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی جو بیسک نیچر ہوتی ہے اس کے اندر چینج آنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اسکول ایڈمنسٹریٹرز کے لیے کہ ان چیزوں کو سمجھے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم سکولز کے اندر ہم بات کریں کہ سکول جو ہے تربیہ کرتا ہے۔ تربیہ کیا ہے؟ بچے کے پوٹینشل کو ایکسپلور کرنا اور اس کو ایک خاص انداز میں چینلائز کرنا۔ اب سکول کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اب بچے کی انکلینیشن ہو سکتا ہے، جنرلی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ سپورٹس میں کوئی اچھا ہے تو اس کو سارے سپورٹس میں ڈالا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی بچے کے ہاتھ کی موومنٹ بہت اچھی ہو، ریکٹ گیم اچھی کرتا ہو، کوئی بچہ جو ہے وہ اس کے لیگز بڑے سٹرونگ ہیں، وہ اپنے لیگز کی کوارڈینیشن مائنڈ کے ساتھ اس کی بہت اچھی ہے، تو وہ فٹ سول یا فٹ کے ساتھ جو گیم ہوتی ہے اس میں بہت اچھا ہو۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کی سائنس کی طرف انکلینیشن زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی آرٹس کی طرف ہوتی ہے، کچھ کی لنگوسٹکس کی طرف ہوتی ہے، لیکن کیا ہم بچے کی اس انکلینیشن کو جس سبجیکٹ میں وہ سٹرونگ ہے اس میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور کیا جس سبجیکٹ میں وہ کمزور ہے اس کی بیس پہ اس کو ہم اتنا سپریس کرنا شروع کرتے ہیں کہ جس سبجیکٹ میں وہ سٹرونگ ہوتا ہے یا جس میں اندر اس کو پالش کیا جا سکتا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور نتیجتاً وہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اپنے جس فیلڈ کے اندر اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کمزور سبجیکٹ کے اندر ہی اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر پاتا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ بچوں کے ڈوزی اور پروفائل بناتے وقت ہمیں سبجیکٹ وائز بھی پروفائل میں رکھنا چاہیے کہ بچے کا کریئر جو ریکارڈ ہے اسکول کے اندر اس میں سبجیکٹ وائز اس کا گراف کیسا جا رہا ہے، کیونکہ کیریئر سلیکشن میں سبجیکٹ سلیکشن میں میٹرک اور او لیولز میں جا کے وہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی انکلینیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ پروفیشنز کی طرف۔ ہمارے ہاں تو جنرلی یہی ہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا کمپیوٹر بن جائے، یا پھر آرمی کمپیوٹر آئی سی ٹی جوائن کر لے، یا پھر آرم فورسز جوائن کر لے، لیکن کیا یہی پروفیشن ہے؟ دنیا میں جابس تو کم ہیں، بزنس زیادہ ہے، لیکن کیا ہمارے اسکول کی کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ بچے کے اندر بزنس مائنڈ کو فلورش کرے، اس کے اوپر کوئی کام کرے؟ تو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب تربیہ کے ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں تو بچوں کے ان تمام اینگلز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ اب بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ گیا، آپ پرسنالٹی ٹریٹس دیکھیں۔
बच्चों की इंक्लिनेशंस देखी विद रेफरेंस टू डिफरेंट एक्टिविटीज, फिर उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है चेक करना, फिर उनके सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन को देखना, फिर हम ये देखते हैं कि उसका सफर किन सब्जेक्ट्स और किन प्रोफेशंस के एक्सपोजर से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है अमूमन उन्हीं चीजों के अगेंस्ट वो जाना शुरू हो जाता है। अब इसका सारा ताल्लुक तरबिया की एनाटमी से है, यानी तरबिया की एनाटमी का मतलब यह है कि तरबिया में कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। देखिए मेजर ऑर्गन्स तो दो हैं, एक तो है ब्रेन और एक है हार्ट, ठीक है कि नहीं। ये हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, ये हमारी मेमोरी, मतलब आप ये समझे कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव भी है और एक सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव तो अगर आपका दिमाग और सॉफ्टवेयर आपका दिल है जहां डिसीजन होते हैं। तो ये तो दो मेन ऑर्गन्स हैं, लेकिन क्या इसी के ऊपर हम मेहनत करेंगे तो तरबिया होगी? यहां देखने की जरूरत है। हमारे पास जो हम सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ते हैं, हमारे पास इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या है? आंख है जिससे हम ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, चार्ट्स को, बुक्स को देखते हैं। कान है जिससे हम टीचर की बात सुनते हैं। जुबान से हम उसको रीएम्फेसाइज करते हैं, या जिसको कहते हैं कि दोबारा उसको ऊंची आवाज में बोलना ताकि हमें याद हो जाए। फिर हमारे पास स्मेल है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि किस ऑर्गन का किस डिग्री पे इस्तेमाल, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है कोई तरबिया के अंदर, क्योंकि ये इनपुट डिवाइसेस हैं जो दिमाग और दिल पर असरअंदाज होती हैं। इसी तरह हमारे पास पाँव हैं जो कैरियर से मुराद है कि गाड़ी है जहाँ जो बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है, तो टांगे कैरी करती हैं। बच्चे को एक क्लासरूम से प्लेग्राउंड में लेके जाएंगी, बच्चे को बॉर्डिंग असेंबली लेके जाएंगी, बच्चे को आप शक्करपड़ियाँ ले जाएं, बच्चों को आप जॉयलैंड ले जाएं, या बच्चों को म्यूजियम वाली जगह पे ले जाएं, या आप बच्चों को सब्जी मंडी लेके जाकर वेजिटेबल्स का ऊपर उसको उसको ऑन हैंड आप उसको एक्सपोजर दें जहां वो स्मेल भी कर सके। तो ये कैरियर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह हाथ हमारा मददगार होता है कोई भी काम करने में। अब ये सारी इनपुट डिवाइसेस और जो हमारा कैरियर है, जो हेल्पिंग टूल्स है, और जो कुछ हम सीखते हैं, तो ये हमारा कॉन्शियस सेंसेशन और परसेप्शन डेवलप करता है। याद रखिए तरबिया में ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो चीजें जिससे हम कोई चीज है इनटेक होगी तो आउटटेक होगी ना, आउटपुट होगी। तो इनपुट तो ये चीजें हैं सारी। इन इनपुट डिवाइसेस की मदद से फिर वो बंदा आउटपुट करता है, कोई चीज बनाता है, ठीक। और वो बनाता क्या है, वो डिसीजन मेकिंग उसका दिल करता है, कि दिल से वो डिसीजन करता है, कोई काम करता है, तो वो आउटपुट हमारे पास आ जाती है। लेकिन सारी इनपुट आउटपुट के दरमियान जो मेन चीज है वो है हमारा कॉन्शियस सेंसेशन एंड परसेप्शन, जो कि दर हकीकत हमारी डिसीजन मेकिंग के को फाइनल शेप देता है। अब आते हैं हम ब्रेन की तरफ। देखिए ब्रेन हम जानते हैं हमारा मेमोरी कार्ड है, हमारी हार्ड डिस्क है, और हम जानते हैं कि तकरीबन 256 बिलियन जीबी, ठीक है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है एक आम इंसान की। अब हम आते हैं तरबिया के रेफरेंस से। देखिए 3 E's के साथ बच्चे का इंटरेक्शन होता है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। आई रिपीट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। अच्छा, अब दिमाग के अंदर जो भी हम पढ़ा रहे होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा होता है, जो भी एक्सपोजर होता है, वो दिमाग की मेमोरी डिस्क में बैठ जाता है। दिमाग का काम क्या है? दिमाग का काम एनालिसिस करना है, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में, या एडवांटेज या डिसएडवांटेज की शक्ल में आपके दिल को बताना होता है कि इस काम में आपको ये लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, या इसमें आपके ये एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। दिमाग बेसिकली रैशनल थिंकिंग का नाम है। वो आपकी आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर या एजुकेशन होंगे, उसकी बेस पे वो आपको ये बताएगा जी कि ये काम फायदेमंद है या नहीं फायदेमंद। अब फायदेमंद और नुकसानदेह ये आपकी आपकी मेमोरी के अंदर जो आपकी एजुकेशन ने बताया है, अगर कोई आइडियोलॉजी आपने उसको दी हुई है उस रेफरेंस से देखेगा। अगर आपने उसको हमेशा मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, बताया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में देखेगा। तो दिमाग का ये काम है कि एनालाइज करना, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं एजुकेशन को। अगर हम देखें तो हमारी स्कूल के अंदर जनरली एजुकेशन में कौन से ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं?
تو جنرلی ہم دیکھیں گے کہ ٹیچر جو بول رہی ہوتی ہے یا بول رہا ہوتا ہے وہ ہم سنتے ہیں، اور چارٹس، بلیک بورڈ اور ٹیکسٹ بک کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے میجر یہ دو آرگن ایجوکیشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ آئی ریپیٹ، ایجوکیشن میں ایکڈیمک کیریئر کے اندر جو اسکول جہاں پہ اپنا رول ادا کرتا ہے وہ ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں کے اوپر فوکس کرتا ہے، ٹھیک؟ یعنی جو کتاب پڑھے گا، انگریزی کی کتاب پڑھے گا تو اس کے اندر جو پکچر ہوگی دیکھے گا بچہ، وہ اس کے اندر ذہن میں وہ اپنی جگہ بنا لے گا۔ ٹیچر جو چیز بتائے گی کہ اس کو پڑھو گے تو تمہیں اچھے اسکول میں ایڈمیشن، اچھے کالج میں ایڈمیشن ملے گا، تو بچہ پڑھائی کو اس اینگل سے دیکھے گا۔ تو مین دو آرگن استعمال ہوتے ہیں، باقیوں کا بھی اپنا رول ہے لیکن بہت کم ہے۔ یہ دو مین آرگنز ہیں جس پہ ہمارے اسکول پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جو کان ہے یہ تو ہم بند نہیں کر سکتے، ہر وقت کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے اس میں آواز آ رہی تھی، سوتے یا جاگتے۔ آنکھ جو ہے اس کو ہم جھپکتے ہیں، شعوری اور غیر شعوری دونوں لحاظ سے، اور شعوری طور پہ ہم سوتے بھی ہیں، لیکن پھر ہم سوتے ہوئے ڈریمز دیکھتے ہیں، یعنی دن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے ڈریم کے اوپر آتا ہے۔ اچھا، ڈریم کے اوپر بڑی پیاری بات کی ہے ڈاکٹر ابوالکلام نے، کہ ڈریم از ناٹ وچ یو سی وائل سلیپنگ، اٹ از سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ لیٹ یو سلیپ۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں وہ رات کو کم سوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تہجد آپ دیکھ لیں تو کن پہ آسان ہے؟ ان لوگوں پہ جن کے اندر آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ تو کیا ہمارے اسکول کو ایسا ڈریم بچے کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں جو اس کو سونے نہ دے؟ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر کے لحاظ سے دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی آنکھوں جو دیکھی ہوتی ہیں، جو سن رہا ہوتا ہے، جو سمیل ہوتی ہے اس کی بیس سے اس کو اچھا یا برا سمیل وہ بھی آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں بچے کے ایکسپوجر اور ایکسپیرینس میں اس کا چلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایکسپلور کرنا، ہاتھوں کی مدد سے چیزوں کو ٹچ کرنا، ٹھیک ہے، لڑنا، مار کھانا، کسی چیز کو ٹچ کر کے دیکھنا یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، ٹھیک، یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جو زندگی میں دو چیزیں ہیں جس پہ ہمارا ساری زندگی کا اگر ہم کہیں نا کہ لذت، وہ ہمارے زبان میں ہے اور ہمارے آرگنز میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنے دو دانتوں اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کی قسم دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آج دیکھیں، آج کوئی بھی انسان، مرد ہو یا عورت، ان دو آرگنز کے لذت کو پورا کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، ٹھیک؟ اب جو کتاب آپ بچے کو پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں، فار ایگزامپل آج کل ایک بڑی وہ ہے کائٹ رنر، ایک کتاب بڑی مشہور ہے جو اسکولوں میں ایڈوکیٹ کی جاتی ہے کہ بچوں کو پڑھائیں۔ اب کائٹ رنر نو ڈاؤٹ انگلش پڑھانے کے لحاظ سے، بچے کی ووکیبلری کے لحاظ سے بہت اچھا انداز ہے، لیکن آپ دیکھیں کائٹ رنر میں دو تین باتیں بچے کے دماغ سے کبھی بھی نہیں جائیں گی، وہ اتنی خاموشی سے، اتنی خوبصورتی سے اس کے اندر، ویب کے اندر انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ تو کیا پڑھا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیا بچہ سنتا ہے زندگی کے متعلق؟ دیکھیں، گریڈ کانشیس بچے کو ہم بناتے ہیں، اسکول بناتا ہے، گھر بناتا ہے، جاب کی سلیکشن کے اندر نو ڈاؤٹ ہم نے گریڈز کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے، بٹ پریکٹیکل لائف میں ہم جانتے ہیں کہ گریڈ سے زیادہ انسان کی اپنی کیپیبلٹیز وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک؟ تو اب یہاں کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن میں کس حد تک رول ہے ایکسپیرینس کا اور کس حد تک رول ہے ایکسپوجر کا، جو ایجوکیشن کے ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر ہے، یا اسکول کے اندر جو لرننگ انوائرمنٹ ہے اس میں کیا ہم زیادہ ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں، یعنی آنکھ اور کان پر، یا ہم اس کے ایکسپیرینس اور ایکسپوجر کو بھی اس کے اندر بلینڈ کیا ہوا ہے، الائن کیا ہوا ہے۔ ایک بچے کے اندر دو ایز ہوتے ہیں، ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ، ہمیں معلوم ہے یہ بیسیکلی ایپٹیٹیوڈ کا انکلینیشن، کسی چیز کی طرف انکلینیشن، جیسے کھانے میں کسی کو پلاؤ پسند ہے، کسی کو بریانی پسند ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ بیہیویئر، ٹھیک ہے؟ اس کو بیلنس کرنے کا نام جو ہے تربیہ ہے، کہ بندہ اپنے ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کو بیلنس آؤٹ کر سکے۔ مثلا ایک بچے کو کسی نے گالی دی، اب گالی دینے والے نے اپنا ایکشن شو کیا، اب ریاکشن کے طور پہ دوسرا بندہ بھی گالی دے سکتا ہے، چپ رہ سکتا ہے، تو اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو
تو اسکول کیا ایک بچے کے ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کو ایڈریس کرتا ہے؟ ہمارا کون سا سبجیکٹ، ایون اسلامیات ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے؟ ہاں، اسلامیات میں ہم اس کو چیزیں تو یاد کراتے ہیں، لیکن کیا وہ چیزیں اس کے ایپٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ پہ ایڈریس افیکٹ کرتی ہیں؟ ہم انگلش اور اردو دو لینگویجز پڑھاتے ہیں، لیکن کیا وہ ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ پہ اوپر ایڈریس کرتی ہے؟ ہمارے یہاں جرمن اور انگلش لینگویج پڑھائی جا رہی ہے، ایمبیسی سے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن دیکھیں وہاں کیا کلچر بچے کے سامنے لایا جاتا ہے، کس قسم کا ایکسپلوئر دیا جا رہا ہے بچوں کو مختلف لینگویجز سکھانے کے بہانے، اور نتیجتاً آج رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے تربیہ کی انیٹمی میں، وہ آتا ہے نفس۔ ہم جانتے ہیں ایک امارہ ہے، ایول نفس ہے، جو کہ لذات کی طرف جاتا ہے، اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے، ہم نے بات کی تھی ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ میں نفس امارہ کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ جو ہے یہ بڑا ہی پاورفل ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو انسان فرشتہ بن جائے، انسان نے تو انسان رہنا ہے، لیکن اس کو کم کیا جا سکتا۔ وہ کیسے ہے؟ اپنے نفس لوامہ کی مدد سے، سیلف بلیمنگ سے، یعنی جس کو قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے اس کے ضمیر کے اندر یہ ڈال دیا کہ اچھائی اور برائی کو سمجھ سکے۔ لیکن کیا ہماری جو لینگویجز انگلش اردو ہے، وہ امارہ کو سپورٹ کر رہی ہے، لوامہ کو کر رہی ہے؟ کیا ہمارے اسکول کی ایکٹیویٹیز نفس امارہ کو پروموٹ کرتی ہے یا لوامہ کو پروموٹ کرتی ہے؟ تربیہ کے لحاظ سے یہ چیز دیکھنی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور الٹیمیٹلی ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر دیکھیں ایپٹیٹیوڈ اچھی چیز ہے، آپ حلال چیز کھائیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کا نفس امارہ آپ کو کھانے کی لذت دینا چاہتا ہے، لیکن اس کو بیلنس آؤٹ کرنا یہ تربیہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ شادی ایک جائز چیز ہے، لیکن اس سے آگے نکل جانا پھر امارہ کو زیادہ سپورٹ کرنا ہے۔ کیا اسکول ہمیں یہ نفس مطمئنہ، جس کو قرآن نے بڑا خوب سے کہا یا ایھا النفس المطمئنہ، کیا یہ چیزیں سکھاتا ہے؟ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ تربیہ کے ریفرنس سے ان چیزوں کا ہم سمجھیں کہ ہمارے جو لٹریچر ہے، جو کتابیں ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے کتاب کے اندر ایک بری چیز ہے، ہمارے کلچر ہمارے مذہب کے اگینسٹ ہے، کیا ٹیچر بتاتا ہے کہ بیٹا یہ انگریز کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ چیز غلط ہے، یا اس پکچر میں جو چیز دکھائی گئی ہے یہ غلط ہے؟ کیا یہ چیز ہمارا اسکول کر رہا ہے؟ کیا ہمارے پیرنٹس بچوں کی سٹوری بکس ان کو دیتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم لوگ میڈیا کے اندر جو موویز دکھا رہے ہوتے ہیں گھر میں یا باہر، کیا ہم اس کے امارہ اور لوامہ اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں ذرا تیزی سے گزرا، بہت ڈیٹیل میں جانا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اسکول کا کام کیا ہے؟ بچے کو بتائے کہ تمہارا ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ اللہ نے دیا ہے، اس کو حلال اور حرام کے دائرے میں اگر استعمال کرو تو نفس مطمئنہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس کا ضمیر اس کو رائٹ اینڈ رانگ بتاتا ہے، اسکول کا کام ہے اس کو رائٹ اینڈ رانگ، اس کے ایتھک، اس کے نیشنل کریکٹر، اس کے فیملی، اس کے کلچر کے مطابق اس کو رائٹ اینڈ رانگ بتائے۔ آئیڈیالوجی، دیکھیں آئیڈیالوجی، ہم نے پرسپشن کی بات کی، آج ہمارے گھر کے اندر وہ مائیں ہیں جو بچوں کے اندر ایک آئیڈیالوجی پیدا کرتی ہیں۔ کیا ہمارے اسکول میں کوئی ایک آئیڈیالوجی ہے سوائے اس کے کہ تم پڑھو تاکہ تمہیں اچھی نوکری ملے؟ آج کیا ہم لڑکیوں کو، اگر آپ کو یاد ہو 15-20 سال پہلے بچیوں کو گھر داری کے اوپر بھی بتایا جاتا تھا، آج کیا ہم نے بچے اور بچی دونوں کو کیریئر پروگریشن کی طرف نہیں لے آئے؟ کیا اسکول یہ بیلنس آؤٹ کر رہا ہے کہ کس جینڈر کو کس کی طرف الائن ہونا چاہیے؟ ہمارے جینڈر کے اندر ڈسکریمنیشن ہے، ان کے رول آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ کیا ہمارا اسکول جو سلیبس پڑھا رہا ہے وہ تو لڑکے کو بھی پڑھا رہا ہے، لڑکی کو بھی پڑھا رہا ہے؟ نتیجتاً دونوں جینڈرز جو ہیں وہ آج کیریئر کی طرف جا رہی ہیں، جابس کی طرف جا رہے ہیں، اور نتیجتاً آج ہمارے ہاں ڈائیورس ریٹ کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ ڈائیورس ریٹ پڑھے لکھے لوگوں میں بڑھ رہا ہے۔ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اتنی ڈائیورس ریٹ بڑھ رہی ہے۔ تو تربیہ کے ریفرنس سے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج ہمارا ایجوکیشن سسٹم بچے کے ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے اس کی ریسپانسبلٹیز اور ابلیگیشنز کو سمجھا رہا ہے؟ کیا ہمارا اسکول سسٹم، ہمارے پیرنٹس بچے کی ایسپائریشنز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا
جب آپ بچے کی پرسنالٹی ٹریٹ، ایپٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ کو پراپر ایڈریس کریں گے، اس کے امارہ اور لفامہ کو ایڈریس کر کے مطمئنہ نفس کی طرف لائیں گے، تو بچے کے اندر پیور ہارٹ ہوگا. لیکن آج ہمارا جو سسٹم ہے وہ امارہ کی طرف زیادہ بائسڈ ہے. نتیجتاً آج سوسائڈ ریشو آپ کو اسکول کے اندر بھی ملے گی. اور آج میں نے جو کوشچن تھرو کیا کہ مونٹیسری میں بچوں کے اندر ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے اپنی باڈی کو ایکسپلور کرنے کی، آج ہم اسکولز کے اندر جانتے ہیں کیا کیا واقعات مونٹیسری لیول پہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سب بتا رہا ہے کہ ہم امارہ کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. یاد رکھیے امارہ اور لوامہ اس کو کنٹرول کر کے ہم مطمئنہ یا امارہ کے درمیان کی جنگ لڑیں گے پوری زندگی. یہ کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے. اب پسندیدہ چیزیں کیا ہیں اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک، میں ریپیٹ کروں گا دوبارہ. آنکھیں اور کان یہ سب سے میجر انپٹ ڈیوائسز ہیں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں دیتا ہے، اور ایکسپیرینس اور ایکسپوجر میں بھی اس کا میجر رول ہے. پاؤں ہمارے کیریئر ہیں اور ہاتھ ہماری مددگار ہیں. اور یہ دو چیزیں ہیں، زبان، جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان، یہ ہماری زندگی کا محور ہے. یعنی ہم اپنی لذت کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے نفس امارہ اور نفس لوامہ اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. بچے کے ایپٹیٹیوڈ کے اندر اس کو بیلنس آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کو ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یاد رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ ان دو آرگنز کو جو شخص کنٹرول کرے گا اور حلال کی پیرامیٹرز کے اندر جو ان کو ایڈریس کر لے گا وہ مطمئنہ میں چلا جائے گا. اور آج ہم دیکھ لیں کہیں بھی اطمینان گھر کے اندر، اسکول کے اندر، بازار میں ہمیں ملتا ہے. تو یہاں ایجوکیشن سسٹم بہت اہم رول ادا کر ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، آنکھ اور کان، جو ہمارے ایجوکیشن میں ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسکول کے اندر، مارننگ اسمبلی میں، پلے گراؤنڈ کے اندر، کتابیں پڑھاتے وقت، چاہے ایک میٹیریل غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بچے کو مدد دیں نا. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو ایک چیز بچہ دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرنے کو، وہاں آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ ہمارا ہے اور تمہارا دل بتا رہا ہے یہ چیز غلط ہے، کیونکہ غلط چیز چھپ کے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو تم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرو اور اپنی اس ارج کو کنٹرول کرو. آج یہ بہت امپورٹنٹ ہے تربیہ کے ریفرنس سے. ہم جانتے ہیں بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس کا ماحول ہے جو اس کو کوئی اور بنا دیتا ہے. تو یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا بچہ ایک آرٹیفیشل دور میں رہ رہا ہے. یاد رکھیے گا 10-15 سال پہلے بچے سورج کو غروب و طلوع ہوتے بھی دیکھتے تھے، اور 14ویں کی رات کو انجوائے بھی کرتے تھے، اور تاروں بھرا آسمان بھی دیکھتے تھے. آج بچہ ان سب چیزوں سے محروم ہے. وہ صبح کی خوبصورت جو ہوا ہے، جو صبح کے اندر خوب چہچہاتی چڑیاں ہیں، ان کی آواز آج اس سے محروم ہے. آج ہمارا بچہ سیلف ریفلیکشن، میڈیٹیشن، سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے دور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نہیں مقاصد کے لیے جاتے تھے. آج کیا ہمارے کسی بچے کو ہم اس کی طرف لاتے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی بھی ایسے اس طرح کہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بچے کو سوچنے کی طرف راغب کرے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے جہاں میڈیٹیشن کی طرف لائیں بچے کو. دیکھیں زندگی کیا ہے، تربیہ کو اب ہم کلوز کرنے لگے. ہم سب مختلف گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں موت کی طرف. ہاں، اس موت کے راستے میں اس نے اپنی چھوٹے ایم آف لائف رکھے ہیں. کوئی انجینئر بن جانا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اور کسی کا سرکل سوشل بڑا ہے، وہ بس میں سوار ہے. کسی کا سوشل سرکل چھوٹا ہے، وہ چھوٹی گاڑی میں سوار ہے. اور کچھ لوگ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی بائک پہ اکیلے سفر کرتے ہیں یا اپنی گاڑی میں اکیلے سفر کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اجازت ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر ہمارا زندگی کا جو ایم آف لائف ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا، پیسہ بنانا، اگر پرپز آف لائف
یعنی موت کے راستے کے ساتھ الائنڈ ہے. اللہ کو پہچاننا ہے, اپنی کیپیبلٹیز کو پہچان کر اپنے ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کر کے حلال و حرام کے دائرے میں رہنا ہے. موٹر وے کے اندر آپ کی مرضی ہے, جس مرضی لین میں چلیں, جس لین میں جائیں, جس گاڑی میں جائیں, تو آپ نے اس سپیڈ لمٹ کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تو زندگی کو جو ایم آف لائف ہے, جو ہر بچے کا اپنا یونیکنیس ہے, اس یونیکنیس کو ہم نے پرپز آف لائف, یعنی یاد رکھو کل تم اللہ کو اکاؤنٹیبل ہو, اس لیے اپنے ایپٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول رکھو, اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو حلال و حرام کے ساتھ. رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان میں فرق کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو. یہ تربیہ آج ہمارے ایجوکیشن, ایکسپوجر اور ایکسپیرینس میں شاید اپنی جگہ نہیں رکھتا. آج کل الحمدللہ ایک اویئرنیس ہے, ایک کمپین چل رہی ہے تربیہ کی, پچھلی اس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسکول ایڈمنسٹریٹرز اور ٹیچرز ان چیزوں کو سمجھیں. دیکھیں, ہمارا کام, والدہ کام ہے پانی لانا, ہم ریزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں, اللہ ہم سے ریزلٹ نہیں, ہم سے کوشش مانگتا ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ بڑا خوبصورت کام ہے. اسکولنگ بالکل ایک ایسے ہے جیسے کوئی گارڈن ہے جس میں آپ پھول اگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو بڑا خیال سے رکھتے ہیں. تو پرپز آف لائف اور ایم آف لائف کی الائنمنٹ کو سکھانا تربیہ ہے. ہر بچے کی یونیکنیس, اس کے پوٹینشیل کو ایڈریس کرتے ہوئے, تاکہ زندگی گزارتے وقت وہ اپنے پوٹینشیل کو پراپرلی ایکسپلور کرے اور حلال و حرام کے دائرے کے اندر پورا کرے. یہ ہے بیسیکلی تربیہ. اور اس کے لیے کیا ہے, یاد رکھیے گا, بچے کو سیٹسفیکشن اور پوزیشن کے درمیان میں ڈفرنس سمجھانا ہے. تربیہ کیا ہے؟ جو کام ولنگلی بندہ کرتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے, جو انولنگلی کرتا ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کرتا. تو حلال ہمیں اچھا لگے اور حرام ہمیں برا لگے, خیر ہمیں اچھا لگے اور شر ہمیں برا لگے, یہ دل کے ساتھ ہے. نیکی ہمیں اچھی لگے, بدی ہمیں بری لگے, یہ تربیہ ہے. یعنی نیکی کا کام ہم خوشی سے کریں, سیلف موٹیویشن کے ساتھ کریں, اور برائی سے ہم سیلف موٹیویشن سے بچیں. یہ ہے تربیہ, اور اس کی ضرورت ہے. دیکھیں, جب اسکول ایڈمیشن دیتا ہے تو اس وقت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, لیکن جیسے ہی بچہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماں باپ کا رول بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ, نو ڈاؤٹ ہے. لیکن آج ہمارے پاس ماں باپ نہیں ہیں. آج ہمارے پاس ایک بریڈ ارنر ممبرز تو ہیں جس کو آپ مدر اینڈ فادر کہہ سکتے ہیں, لیکن ماں باپ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اسکول کا رول بہت بڑھ گیا ہے. یہ چیزیں اسکول کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول کو اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. ڈو اینڈ ڈونٹ سکھانا بہت ضروری ہے, لیکن along with the will. یاد رکھیے, کیوریوسٹی بچے کے اندر ہے, اس کو ایڈریس کرے, اس کو ختم نہ ہونے دیں. ایسے نہ ہو میٹرک اور کالج میں جا کے بچے کی کیوریوسٹی ختم ہو جائے. ٹرسٹ اینڈ ول, یہ بچے کے اندر سٹارٹ میں ہوتی ہے. ٹیچر کی بات لکیر پہ فقیر, پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتی ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. ٹرسٹ اینڈ ول, یہ کم نہ ہو, یہ بڑھے. گڈ اور ایول, یہ ہم سب کے اندر اللہ نے الہام کر دیا ہے. یہ چیزیں بڑھنی چاہیے, نہ کہ کم ہونی چاہیے. اب یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن میں کس حد تک بہتر ہیں. بچے کے اندر کیپیبلٹی ہے, اس کے اندر پوٹینشیل ہے, وہ ایکسپلور کرنے کے قابل ہو. یہ 4 چیزیں ہیں تربیہ میں. اس کی کیوریوسٹی کو ایڈریس کریں حلال و حرام کے دائرے کے اندر. اس کے اندر ٹرسٹ اور ول ٹو ایکسپلور ہمسیلف, اس کو آپ پالش کریں. اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے میں مدد دیں, اور اس کو اپنے جو پوٹینشیل ہے اس کے اندر پوزیشن اور سیٹسفیکشن کے درمیان میں ڈفرنس لاتے ہوئے اس کو مدد دیں کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرے. ایٹ لیسٹ وہ اپنی زندگی کو تو انجوائے کرے. بعض لوگ
जेब भरी होती है लेकिन फिर भी कंगले होते हैं, और बात कंगले होते हैं लेकिन उनका दिल भरा होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून हो, और तरबिया इसी का नाम है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन हमारे यहाँ इम्पोज होना चाहिए या सेल्फ डिसिप्लिन हो। टीचिंग की ओरिएंटेशन ग्रेड की होनी चाहिए, हमारी टीचिंग ऐसी हो कि उसकी किताबें उसको लाइफ का सबक दे सके, कि वो किस भी क्लास में उसकी ज़िंदगी से वो अलाइंड हो। और यहाँ टीचर का रोल बहुत है। पीटीएम में हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी, उसके एटीट्यूड एप्टीट्यूड के मुताबिक उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए। उसकी लर्निंग क्या विल से होनी चाहिए या थ्रेड से होनी चाहिए? तुम्हें वार्निंग मिलेगी, तुम प्रमोट नहीं होगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, या विल की बेस पे वो सीखे। उसका विजन, स्कूल का विजन क्या ये है कि हमने एडमिशन इतने कर लिए, हमारे पास इतने बच्चे हैं, या हमारे जहन में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर टीचर के जहन में ये भी हो, बच्चा भी स्कूल में आए कि मैं आज सेटिस्फाई हूँ, आज मैंने अपनी रोजी हलाल की है। स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी है, या बच्चा थक जाए। हम देखते हैं बच्चे एक ही बात करते हैं, मैम बहुत पढ़ लिया, उसकी क्योंकि क्यूरियोसिटी को एड्रेस नहीं किया। टीचर के अंदर पढ़ाने के मादे में सेटिस्फेक्शन है, या वो भी थक जाती है पढ़ाते हुए। पेरेंट्स, हमने उनको प्रोमोशन ओरिएंटेड बना दिया है, हम उसको प्रोग्रेशन, बच्चे की प्रोग्रेशन ना उसको दिखाते ना पेरेंट्स को सिखाते हैं। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम क्या, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनना है जहाँ बच्चा भी सीखे, टीचर भी सीखे, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर भी सीखे, या हायर एंड फायर की बेस पे बच्चों और टीचर्स को हम एक ऐसा माहौल दें जहाँ हर वक्त थ्रेट हो, उसकी विल को हम एड्रेस ना कर सके। और ओवरऑल ये है कि हम अपने बच्चों को क्या एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो, और उसका एम ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइन से लाइन हो, या हम जॉब सीकर्स पैदा करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टॉपिक बहुत अहम है, मैं बहुत तेज़ी से इस टॉपिक से गुजरा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद अब हम ऐसी चीज़ों को लेकर आएंगे जो कि स्कूल की प्रॉपर प्रैक्टिकल मैनेजमेंट से डील करता है। तो यहाँ मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1 मिनट की ब्रेक करके पानी वगैरह पी लें, और फिर आप क्वेश्चन आंसर सेशन वी विल स्टार्ट। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।